ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 12वें बाब का पहला हिस्सा मुकम्मल किया था। आज हम आगे चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि अब हम ख़त के अमली हिस्से में हैं, एप्लीकेशन या इतलाक़ वाले हिस्से में हैं। तो हमें बहुत सारी हिदायत नज़र आएंगी। आपको ऐसे लगेगा कि शायद एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे रहे हैं पौलुस रसूल हमें, और वाकई ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है हमारी ज़िंदगियों के लिए। पिछले प्रोग्राम में पौलुस रसूल ने रूहानी नेमतों का जिक्र किया था और हमें ये तलकीन की थी कि वो तौफीक, वो नेमत या खिदमत जो हमें मिली हो, हम उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। उन्होंने बात की थी नबूवत की, उन्होंने बात की थी खिदमत की, उन्होंने बात की थी तालीम की, और फिर हमने नासिहों का जिक्र भी पढ़ा और पौलुस रसूल के उनके लिए भी अहकाम थे। खैरात करने वालों के लिए भी इंस्ट्रक्शंस को हमने देखा, हमने लीडरशिप को भी देखा। लिखा था कि सरगर्मी से पेशवाई करो, और सबसे बड़ी बात कि रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, बोझ समझकर किसी पर रहम नहीं करना। अब पौलुस रसूल कह रहे हैं मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। मोहब्बत बेरिया हो, मोहब्बत में किसी किस्म की रियाकारी ना हो, और बेरिया मोहब्बत सिर्फ खुदा की मोहब्बत है। लेकिन पौलुस रसूल ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मोहब्बत में रियाकारी शामिल है, अगर हमारी मोहब्बत गरज की मोहब्बत है, अगर हम किसी उम्मीद पर किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत बेरिया होनी चाहिए। हम सब खुदा के कलीसिया के मेंबरान हैं, हम सब खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। इसलिए हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, लेकिन गरज की मोहब्बत नहीं। फिर वो कहते हैं बदी से नफरत रखो। जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो उसकी आखिरी आयत में लिखा है हमें बदी से छुड़ा या हमें बदी से बचा। मेरा और आपका खुदा वो है जो बदी से, गुनाह से नफरत करता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा गुनाह को देख भी नहीं सकता, वो इस कदर नफरत करता है गुनाह से। तो अगर हम उसी खुदा के फर्जंद कहलाते हैं, अगर हम उसी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो हमें भी उसी तरह से बदी से नफरत रखने की ज़रूरत है। हमें बदी से भागना है। और फिर वो कहते हैं नेकी से लिपटे रहो। नेकी को अपने इतने पास रखो कि तुमसे हमेशा अच्छा काम, नेकी ही सरजद हो। इससे आगे पौलुस रसूल कहते हैं बिरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। दोस्तों, एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। अपने माँ बाप से मोहब्बत करना हमें किसने सिखाया? अपने बच्चों से मोहब्बत करना हमें किसने सिखाया? अपनी बीवी या अपने शौहर से मोहब्बत रखना हमें किसने सिखाया? ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होती हैं। हम अपने कराबतियों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत रखते हैं। मछली के बच्चे को कोई तैरना सिखा नहीं सकता। ये मोहब्बत हमारे अंदर है, और इस मोहब्बत का इजहार हम ज़्यादातर उन लोगों से करते हैं जो हमारे करीब हों। लेकिन यहाँ पर हम एक और बड़े ख़ानदान का हिस्सा हैं। हम खुदा की कलीसिया के रुकन हैं, हम खुदा की बादशाही के फर्जंद हैं। तो यूँ मोहब्बत का दायरा बहुत वसी हो जाता है, और हमें सबको उस दायरे में लाने की ज़रूरत होती है।
ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہن ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ اور پھر پولس رسول کہتے ہیں عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ یہ تو شاید اس پورے باب کی تھیم ہے، اس باب کا مضمون ہے۔ بات شروع ہوئی تھی اپنے آپ کو قربان کر دینے سے، اپنی انا، اپنا غرور، اپنا تکبر قربان کر دینے سے۔ اور پولس رسول نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ جتنا کسی کو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ ہم نے دوسروں کو اپنے سے برتر، اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ شاید ہم کسی پیڈسٹل پر کھڑے ہیں یا ہم کسی پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، اور جب ہم اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو باقی تمام لوگ ہمیں بونے لگتے ہیں، چھوٹے لگتے ہیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو بہتر سمجھنا چاہیے اپنے آپ سے، اور جب ہم دوسروں کو بہتر سمجھیں گے تو ہمیں اپنا آپ چھوٹا نظر آئے گا، ہمیں اپنی خامیاں، اپنے گناہ شاید زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں، اور یوں ہم خدا کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کوشش میں سستی نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کر کر اپنی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ میں ریاضت کر کے، میں تپسیا کر کے، میں عبادت کر کے خدا کی بادشاہی کا رکن نہیں بن سکتا۔ اس میں میری کوشش کا، میری کاموں کا ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ اگر میں خدا کی بادشاہی کا فرزند ہوں، اگر میں نجات یافتہ ہوں تو یہ خدا کے فضل سے ہے، اور یہ میرے ایمان کے وسیلہ سے ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو۔ دوسرے خطوط میں پولس رسول ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر وقت خدا کی حمد کرو، ہر وقت روحانی گیت اور غزلیں گایا کرو، اپنے خدا کے نام کو جلال دیتے رہا کرو، تو وہ روحانی جوش ہمارے اندر کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے میں مشغول رہو۔ اب ایک ایماندار کی زندگی کے لیے دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خدا سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ بہت سے ایمانداروں کی زندگیوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے دن کا کوئی ایک خاص وقت مقرر کر رکھا تھا جب وہ دعا کیا کرتے تھے، خدا کے کلام پر گیان دھیان کرتے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ روحانی ڈسپلن کے لیے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ دن کا ایک وقت مقرر کر لیں کہ جس میں ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ کرنا ہو۔ امید میں خوش۔ اب یہ کون سی امید ہے جس میں ہمیں خوشی منانے کو کہا جا رہا ہے؟ اسی خط کے 5ویں باب میں پولس رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری امید وہ جلال ہے، وہ سیرا ہے جو ہمیں ملے گا، اور اسی امید میں ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں امید میں خوش اور مصیبت میں صابر رہو۔ امید کی خوشی تو ہم نے دیکھ لی، اب ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور وہ بھی خاص اس وقت میں جب ہم مصیبت کا شکار ہوں۔ پھر آپ کو لے کر جاؤں گا اسی خط کے 8ویں باب کی طرف، جہاں پر پولس رسول نے کہا تھا کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ ان دکھوں کا، ان مصائب کا، ان اذیتوں کا، اس پرسیکیوشن کا ذکر کر چکے تھے جس میں سے ایمانداروں کو گزرنا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ سب کچھ ہماری تقدیس کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم اس طرح کے ٹرائل سے، ٹریبولیشن سے، پرسیکیوشن سے گزرتے ہیں
تو ہم پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ خدا کو پاکیزہ زندگیاں پسند ہیں۔ تو یہ سب کچھ، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے تکلیف ہو، یہ سب ہمیں بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں روح القدس کی قدرت سے اور خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے صاف ہوتی چلی جائیں، پاک ہوتی چلی جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں امید میں خوش رہو، مصیبت میں صابر رہو۔ پھر وہ کہتے ہیں مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو۔ اب اس بات کو پولس رسول سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ پولس رسول کی آدھی سے زیادہ زندگی سفر میں گزری۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے سے تیسرے شہر کا سفر کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کا حکم تھا کہ جب میرے نام سے نکلو تو ایکسٹرا بیگیج نہ لے کر جانا، دو کرتوں کی بھی ضرورت نہیں، دو جوتیوں کی بھی ضرورت نہیں، بٹوا بھی نہ لے کر جانا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اور یہ ایماندار ہی ہیں جن کو خداوند نے مقرر کر رکھا ہے، ان کو یہ خدمت دے رکھی ہے کہ وہ دوسروں کی احتیاجیں رفع کرتے رہیں۔ پولس رسول نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جنہوں نے اس کی تنگی میں اس کا دھیان رکھا۔ اسی طرح سے جب خدا کے نام سے کوئی نکلے اور اس کی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تو وہ حاجت پورا کرنا ایمانداروں کا فرض ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مسافر پروری میں لگے رہو۔ مہمان نوازی ہمارے مشرقی کلچر کا طرز امتیاز ہے۔ ایک دفعہ میں ایک امریکن مشنری جوڑے سے ملا جو کافی عرصے سے پاکستان میں مقیم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہاسپٹیلٹی کا، مہمان نوازی کا لفظ تو پڑھا تھا، لیکن مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، ہاسپٹیلٹی کیا ہوتی ہے، یہ اس ملک میں رہنے کے بعد ہمیں پتہ چلا۔ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم مہمان نوازی کرنے سے نہیں چوکتے، لیکن یہاں بات مسافر پروری کی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو خداوند کی خاطر اپنا ملک، اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر بسنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ خداوند کی انجیل کو وہاں پھیلایا جا سکے، چاہے کوئی بیگانہ ہی کیوں نہ ہو، جس کو ہم پہلے نہیں جانتے ہوں، اگر وہ ہمارے علاقے میں آ جائے تو پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم مسافر پروری کریں، چاہے وہ ہمارے لیے اجنبی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنا گھر کھولنا، اپنا دسترخوان فراخ کر دینا، یہ ساری چیزیں مسافر پروری میں آتی ہیں۔ کسی اجنبی کو یہ دنیا اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتی، لیکن جب وہ اجنبی مسیح میں ہو، ایماندار ہو اور مسیح کے نام سے نکلا ہو، تو پھر مسافر پروری کرنا ہم پر لازم ہے۔ آگے چل کر پولس رسول کہتے ہیں جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ آپ کو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی آواز کی گونج سنائی دے رہی ہوگی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لعنت ایک ایسی لگژری ہے جس کو کوئی ایماندار افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات میں اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا ہوں جو بڑی آسانی سے دوسروں پر لعنت کر دیتے ہیں یا ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ایک مسیحی لعنت نہیں کر سکتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خداوند نے میری ساری لعنتیں، میری ساری مشقتیں اپنے اوپر اٹھا لی۔ تو جب مجھے لعنت سے آزاد کر دیا گیا ہے تو پھر میں کیسے کسی کے لیے لعنت چاہ سکتا ہوں؟ پولس رسول کہتے ہیں برکت چاہو، لعنت نہ کرو۔ ہمیں دوسروں کو بلیس کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو بڑھاوا دینا ہے، ہمیں دوسروں کو برکت دینی ہے۔ ہم اس لیے خداوند میں نہیں آئے کہ دوسروں پر لعنت کرتے پھریں۔
ابرام سے خدا کا وعدہ آپ کو یاد ہوگا، پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں خدا نے ابرام سے کہا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ہم برکت دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم برکت دینے کے لیے چنے گئے ہیں، ہم لعنت افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر پولس رسول کہتے ہیں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو۔ اب اس سلسلے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، جب سال ختم ہوتا ہے تو نئے سال کے لیے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو انکریمنٹ دیے جاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ آپ اپنے لیے ترقی، اپنے لیے پروموشن ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن جب ان لوگوں کی فہرست لگی جن کو پروموٹ کیا گیا، ان میں آپ کا نام نہیں تھا، اور وہاں پر ایک دو نام ایسے تھے جن کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ ان کو تو کبھی پروموٹ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب ظاہر ہے جس کی ترقی ہوئی ہے وہ تو خوشی منائے گا، وہ تو مٹھائی بھی منگوائے گا، وہ تو شاید اپنے دوستوں کو لنچ پر بھی لے جائے۔ لیکن اگر وہ لوگ جن کی ترقی ہوئی ہے خوشی کر رہے ہیں تو کیا آپ ایک کونے میں منہ بسور کر بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر آپ مسیحی ہیں تو ہرگز نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا، بلکہ پولس رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، چاہے ان کی خوشی میں آپ کا رنج ہی کیوں پوشیدہ نہ ہو۔ تو ہمیں خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرنی ہے، اور پولس رسول کہتے ہیں رونے والوں کے ساتھ رو۔ جو غمزدہ ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، ہمیں ان کو پرسہ دینا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رونا ہے، ہمیں ان کی ڈھارس بندھانی۔ تو خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرنی ہے کس حد تک کہ چاہے ان کی اس خوشی سے مجھے رنج پہنچا ہو، ہمیں ان کے ساتھ مل کر خوشی کرنی ہے، اور جو غم گسار ہیں ان کو ہم نے بڑھ کر اپنی باہوں میں لے لینا ہے، اور ان کو تسلی دینی ہے، تشفی دینی ہے، بڑھاوا دینا ہے۔ آپس میں ایک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو، بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ اب یونٹی کی بات آ گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے دعا فرمائی تھی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 17ویں باب میں کہ اے باپ، جیسے میں اور تو ایک ہیں، اسی طرح بخش دے کہ میرے یہ شاگرد بھی ایک ہوں۔ خدا کی خواہش یہ ہے، بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ کلیسیا ایک ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں اور مزید کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ایک دل ہو کر رہنا ہے، ایک سی سوچ رکھنی ہے، تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ کہ اونچے اونچے خیال نہ باندھو۔ آج کل کے جو مینجمنٹ ٹرینرز ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ کلیسیا میں بھی یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، وہ کہتے ہیں تھنک بگ، بڑے خواب دیکھو، اور پھر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ کلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا تو پھر ہماری ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن یہاں پر پولس رسول ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اونچے اونچے خیال نہ باندھو، بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو۔ نیچے دیکھنا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا، اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں،
اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہے، ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو پولس رسول کہہ رہے ہیں اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ یہ بات تو کئی دفعہ اب تک ہو چکی کہ اتنا ہی سمجھے جتنا سمجھنا جائز ہے۔ ایک ہے دنیاوی عقل جو ہم سب رکھتے ہیں، چاہے وہ ایماندار ہو یا غیر ایماندار ہو، لیکن باب کے شروع میں ہی پولس رسول نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے، رینیوڈ مائنڈ، عقل نہیں ہو جانے سے۔ اگر میں کہوں میں عقل مند ہوں تو میں اپنی انسانی عقل سے عقل مند نہیں ہوں، میں اس عقل کی وجہ سے عقل مند ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے اس کے پاک روح کے وسیلہ سے ملی ہے۔ میرا ذہن بدل گیا، میری زندگی بدل گئی ہے، تو میں اپنے آپ کو عقل مند کہہ تو سکتا ہوں لیکن عقل مند جتا نہیں سکتا۔ میں کسی سے زیادہ عاقل نہیں ہوں۔ 17ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، جو تیرا چوغا لینا چاہے اپنا کرتا بھی اس کے حوالے کر دے، جو تجھے ایک کوس بیگار میں لے جانا چاہے تو ایک کوس اور اس کے ساتھ بیگار میں چلا جا۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم اب ہم پولس رسول کی زبانی سن رہے ہیں، بدی کے عوض بدی نہ کرو۔ جب کوئی ہم سے بدی کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس وقت ابلیس سے مغلوب ہے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، ہم پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس وقت ابلیس کے قبضے میں ہے۔ اگر میں بھی اسی موڈ میں آ جاؤں اور گالی کے بدلے گالی دوں اور اپنے ہاتھ اٹھا لوں تو کیا ہوگا؟ پھر اس وقت ایک شخص نہیں، دو شخص ابلیس کے زیر اثر ہوں گے، اور فتح کس کی ہوگی؟ ابلیس کی۔ جلال کس کو ملے گا؟ ابلیس کو۔ لیکن اگر میں نے بدی کے عوض بدی نہیں کی تو شیطان تو انگاروں پہ لوٹے گا ہی، اس سے میرے خدا کا نام جلال پائے گا۔ جہاں تک ہو سکے اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اب دیکھیں رسول تھوڑی سی لینینسی دکھا رہے ہیں، رسول تھوڑی سی رعایت کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ ہر ایک کے ساتھ میل جول رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہم سے میل جول رکھنا نہ چاہیں، تو اس لیے تھوڑی سی رعایت انہوں نے یہاں پر دے دی، جہاں تک ہو سکے۔ اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ میل ملاپ رکھا جائے۔ اب اگر کوئی ہم سے میل ملاپ نہ رکھنا چاہے تو وہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بند جاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اب آگے پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم نظر آ رہی ہے، اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ دوستو انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، تو میں کم از کم اس سے زیادہ نہ صحیح اتنی تکلیف تو دے سکوں۔ انتقام اس دنیا کا وتیرہ ہے، اور پولس رسول نے کہا تھا اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا انتقام خود نہ لو۔ ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ خدا تمہارا انتقام لے لے، لیکن کب لے گا؟ کیسے لے گا؟
اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے ہماری موت کے بعد وہ بدلہ لیا جائے، لیکن اگر ہم خداوند پر چھوڑ دیں گے تو پھر وہ اپنی حکمت سے اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر ہمارا انتقام لے گا. لیکن اگر وہ چاہے گا، ہم خدا کو پابند نہیں کر سکتے کہ دیکھ خداوند، فلانے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے انتقام نہیں لیا، اب چل تو میرا انتقام لے. بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا. ایک کلیسیا میں 2 خواتین تھیں اور ان میں دشمنی تھی. میں اناد نہیں کہوں گا، دشمنی تھی، باقاعدہ دشمنی تھی. وہ ایک دوسرے سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. جو اس کلیسیا کے پاسبان تھے ان کو یہ بات معلوم تھی، اور انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے، لیکن ہر دفعہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. وہ نفرت، وہ دشمنی بڑھتی چلی گئی. ایک اتوار کے دن ان میں سے ایک خاتون جلدی چرچ آ گئی اور وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھیں. تو پادری صاحب نے ان سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ آج بہت خوش نظر آ رہی ہیں، کہیں آپ نے اپنی دشمن کو معاف تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا اور میں خوش ہوں. میں نے بلکہ اس کو اپنے گھر کھانے پر بھی بلایا، میں نے اس کو پانی بھی پلایا، اور میں نے اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دیا. یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا کہ آپ اس خوشی میں معاف کر دیں کہ ہاں جی میں نے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دیا ہے. نہیں، ہم نے تو معاف کرنا ہے، ہم نے تو دشمنی کو مٹا ڈالنا ہے. اب انگاروں کا ڈھیر کیوں لگے گا؟ کہ اگر وہ شخص ہم سے صلح پر راضی نہیں ہوا تو وہ عین خدا کے غضب کے نیچے آ جائے گا. خدا کس وقت، کیسے اس سے اس بات کا بدلہ لے یہ ہم نہیں جانتے. لیکن اس خاتون کی طرح نہ کیجیے گا کہ معاف بھی کیا تو اس نیت سے کیا کہ اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دیا ہے. اور آخری آیت میں پولس رسول کہتے ہیں، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ. وہی بات جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. بدی خدا کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، ہمیں اس سے بھاگنا ہے، ہمیں اس سے جان چھڑانی ہے، ہمیں اس سے نفرت رکھنی ہے، اور اس کے بدلے ہمیں نیکی کرتے چلے جانا ہے. تو ہدایت نامہ ابھی جاری ہے دوستو. ابھی پولس رسول ہمیں اور بھی بہت کچھ سکھانے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا پروگرام نور حیات کے اگلی قسط کا، جس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنے میزبان کو پروگرام نور حیات سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.